अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं उस शख्स पर हैरान हूँ जो अपने माल के नुकसान पर तो अफसोस करता है लेकिन अपनी उम्र के ख़त्म होने पर गम नहीं करता, और मैं उस पर भी हैरान हूँ जो इस दुनिया में मशगूल रहता है हालांकि ये दुनिया उससे मुंह मोड़ रही है, और उस आखिरत से गाफिल रहता है जो उसकी तरफ लम्हा ब लम्हा बढ़ रही है। इमाम इब्ने हबान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गलतियों की माजरत कर लेना गमों को ज़ाइल करता है, परेशानियां मिटाता है, हसद को ख़त्म कर देता है और रुकावटें दूर कर देता है। यानी कि अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैंने ज़िंदगी में ऐसे ढीठ लोग देखे हैं, गलती करते हैं, गलती पे गलती करते हैं, गलतियों पे गलतियां करते चले जाते हैं, और अगर कभी कोई मुहासबा करने लगे तो साफ मुकर जाते हैं और उसके बाद मज़ीद भी अगले से अच्छाइयों की तवक्को करते हैं और उसके सामने खड़े होकर गलतियां करते हैं, यानी कि इंतहाई ढिठाईपन। फिर क्या होता है जनाब, फिर जो है वो दुख, परेशानी, नफ़रत, कीना, हसद, बुग़्ज़, दुश्मनी जो कह लें वो सब पैदा होता है। अपनी गलती मानना सीखें, गलती पर माजरत करना सीखें। माजरत नहीं भी करते, कम से कम अपनी गलती एक्सेप्ट करके बंदा ये कह देता है कि हाँ हो गया मुझसे, मैं उस वक्त शायद जो है वो गुस्से में था या परेशानी के आलम में था, या शायद मुझे एहसास नहीं था कि तुम्हें मेरी बात बुरी लगी। नहीं, लोग जो है बिल्कुल साफ मुकर जाते हैं और वो ये समझते हैं कि अगला बेवकूफ़ है, हम जैसे ही मुकर जाएंगे अगला भी भूल जाएगा। लेकिन जिसने आपकी गलतियों को अपनी आंखों से देखा हो, अपने कानों से सुना हो, तो उसके दिल में तो हमेशा बात रहेगी और आपके मुकर जाने पर उसके दिल में वो बात घर कर जाएगी, उसके दिल में ही रह जाएगी, और आपकी जो शख्सियत है वो उसकी नज़र में जो है वो बिल्कुल सिफर हो जाएगी, और उसके बाद उसकी नफ़रत आपके लिए हद गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। आप ख़ुद को तो झूठी तसल्ली दे सकते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, मैंने नहीं कहा, लेकिन अगर किसी ने आपकी तमाम चीज़ें अपनी आँखों से देखी हैं और ख़ुद अपने कानों से सुनी हैं और या महसूस की हैं या कहीं ना कहीं उसे पता चलता रहा है, तो फिर आप अपने साथ ही मज़ीद दुश्मनी करते हैं अपनी चीज़ों से मुकर के। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। शाहरुख का कल वीडियो आया और शाहरुख ने उसमें कहा कि लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, मुझ पर बात कर रहे हैं और बहुत सी बातें चल रही हैं वाईटी के ऊपर। मैं भी बहुत सी चीज़ें क्लियर करूँगा, ख़ास तौर पर पिक्चर्स की बात मैं आकर क्लियर कर दूँगा बहुत जल्द। तो ये पिक्चर्स की बातें, कौन सी पिक्चर्स की बात हो रही है? यकीनन उन्हीं पिक्चर्स की बात हो रही है जो पिछले अरसे में, जो अभी से कुछ अरसा पहले जब ये दोनों भी साथ थे, शाहरुख और नीनू, और उससे पहले जो इनकी आपस में कोई जो है वो बात हुई थी और दिलबर ने आकर पब्लिक में गालियाँ दी थी शाहरुख को, नंगी गंदी गालियाँ दी थी और कहा था कि अब अगर नीनू इसके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता रखेगी तो फिर हम नीनू से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। उस वक्त जो बात पब्लिक में की गई थी कि शाहरुख जो है, सुनने में आया है, लोग कह रहे थे कि शाहरुख जो है उसको बदनाम किया जा रहा है या उसको कहा जा रहा है कि वो नीनू की जो है वो पिक्चर सेल करता है। तो ये बात उस वक्त सुनी थी, शायद इस बात को आकर क्लियर करेगा। कौन सी पिक्चर्स को क्लियर करेगा दोस्तों, देखते हैं। अब आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई मालूमात है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पिछले दिनों जो है वो मैंने परसों भी मैंने आपको बताया था, कल बताया था कि परसों मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं नहीं बना सकी कोई रिएक्शन वीडियो, सुन भी नहीं सकी किसी को। शायद उस दिन कोई पिक्चर का मामला हुआ। तो पिक्चर कौन सी है जनाब जो अभी बाकी है, उस पर भी देखेंगे क्या है। इसके अलावा जनाब, फ़ातिमा ने क्या अपने बच्चे सनिया को दे दिए हैं, या फ़ातिमा के बच्चे फ़ातिमा सनिया दोनों मिलकर पालेंगे? कैसे कह रही हूँ मैं बात, कल मैंने देखा, कल का व्लॉग देखा मैंने दिलबर का, आज देखा व्लॉग जहाँ वो फेरियर हॉल में जो है बच्चों को घुमाने लेकर गया हुआ था। काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी वहाँ पर फेरियर हॉल में, आई थिंक न्यू ईयर के हिसाब से हुई हुई होगी। तो ये अपने बच्चों को वहाँ फादिया और दुआ को घुमाने लेकर गया है, और व्लॉग के एंड में, मतलब जो वहाँ सीन कैप्चराइज इसने किए हैं उनके एंड में वहाँ सनिया भी मौजूद है। यानी ये फ़ातिमा को नहीं लेकर गया, ये दुआ, फादिया और छमिया को लेकर गया है, ये मुझे लगा है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही
کیا جو ہے فاطمہ نے اپنے بچے جو ہیں وہ چھمیاں کو دے دیے کہ چلو بھائی تم انہیں گھماؤ پھراؤ اور میں گھر میں رہ لیتی ہوں، دلبر کے پیر پور دھونے ہوں گے تو میں گھرداری کر لیا کروں گی، تمہیں بھی گھومنے کا شوق ہے اور دلبر کو بھی ولاگ کے لیے میرے بچے چاہیے ہوتے ہیں، تو ایسا کرو میرے بچوں کو لے جاؤ اور تم گھما پھرا کر لے آؤ۔ یا پھر دلبر نے جو ہے وہ فاطمہ کو لے جانا پسند نہیں کیا، اس کو اپنے بچے پسند ہیں، اپنی بیٹیاں پسند ہیں اور اس کو چھمیاں پسند ہیں، تو وہ ان کا ایک گروپ بنا کر لے گیا کہ میری فیوریٹ بیوی اور میرے فیوریٹ بچے میرے ساتھ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، جو بچہ میرا فیوریٹ نہیں ہے وہ تو ویسے بھی میرے پاس نہیں ہے، اور جو بیوی میری فیوریٹ نہیں ہے اس کو ویسے بھی میں گھر چھوڑ دیتا ہوں، تو اپنی پسند کی بیٹیوں کو اور پسند کی بیوی کو لے جاتا ہوں۔ مجھے تو یہی لگا، اب حقیقت کیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ خیر یہ بات مجھے بہت عجیب لگی ہے، بہت ہی زیادہ عجیب لگی ہے کہ ثانیہ نے اپنے بچے کیسے جو ہیں وہ فاطمہ نے اپنے بچے کیسے چھمیاں کے ساتھ گھومنے پھرنے چھوڑ دیے۔ خیر آج کا بھی ولاگ آیا ہے دلبر کا، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد کچھ اور پوائنٹس اس پہ بھی بات کریں گے۔ دلبر نے آج کے ریئیکشن کے اینڈ میں، کل جو اس نے ریئیکشن دیا تھا اس کے اینڈ میں بھی اس نے بات کی تھی کہ کچھ لوگ جو ہے مجھے طرح طرح کے کامنٹ کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ ہم انڈین اچھے ہیں، تم جو ہے وہ مسلمان اچھے نہیں ہو، تو انڈیا میں بھی بہت سارے مسلمان ہیں بھائی، بات کو گول گول مت کرو، ٹھیک ہے، اگر کسی ایک نے کوئی ایسا کامنٹ کر دیا تو اس کا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری چیز یہ اس نے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ دو شادیاں کرتے ہو اور مذہب کا مذاق بناتے ہو، تو اس نے بالکل ٹھیک کہا، اگر اس نے کامنٹ میں کسی نے یہ بات کہی ہے تو بالکل ٹھیک کی ہے کہ تم لوگ مذہب کا فائدہ اٹھاتے ہو، مذہب نے یہ کہتے ہو کہ مذہب نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے اور تم کیا کرتے ہو کہ تم دوسری شادی کھڑکا دیتے ہو، تیسری شادی کھڑکا دیتے ہو، چوتھی کھڑکا دیتے ہو، پہلی کو چھوڑ دیتے ہو، دوسری کو چھوڑ دیتے ہو، یا 1 2 3 کو ایک ساتھ رکھ لیتے ہو، مطلب کچھ بھی تم لوگ کرتے رہتے ہو، اور اس میں تم لوگ اعتدال نہیں کرتے، تم لوگ انصاف نہیں کرتے، تم اپنے بچوں کو روتا بلکتا چھوڑ دیتے ہو، ان کی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے، ان کو ایجوکیشن نہیں دلا سکتے، لیکن تمہیں ایک اور جو ہے وہ عورت پسند آ جاتی ہے، تم اس سے شادی کھڑکا لیتے ہو اور نام کیا دیتے ہو کہ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو تم لوگ دین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دین کو کیوں بدنام کرتے ہو، دین کو کیوں کھلواڑ بناتے ہو، دین کو کیوں مذاق بناتے ہو؟ دین نے تو تمہیں اس چیز کی اجازت ہی نہیں دی ہے، تم لوگ دین پر جھوٹ بولتے ہو، تم لوگوں نے اسلام کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ پہلے اسلام کو جا کر پڑھو، سیکھو، دوسری شادی کے رول، لاز، طریقے، اجازت، پرمیشن، وہ سب سیکھو۔ پہلی بیوی کا حق تو سیکھو، جو کل بھی میں بات کر رہی تھی کہ میں نے 2-3 سال پہلے ایک لائیو میں بات کی تھی کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن نہیں دی جاتی، نہ بیوی کو شوہر کے حقوق کی، نہ شوہر کو بیوی کے حقوق کی، نہ والدین کو بچوں کے حقوق کی۔ شادی سے پہلے یہ تمام ایجوکیشنز دینی چاہیے، عورت کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ شادی کر رہی ہے تو وہ اگلے کی کتنی جو ہے اس کے حکم کو تابع لانے والی ہوگی اور کتنی اس کی بات ماننا اس کے اوپر ضروری ہوگا، کہاں وہ اپنا حق کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے، کس وقت جا کر وہ جو ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح شوہر کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ بیوی کے اوپر کتنا ایک اپنا آرڈر چلا سکتا ہے، کتنی اس سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے، کتنی اس کی غلط باتوں کو جھیل سکتا ہے۔ یہ سب پہلے سکھانا چاہیے، پڑھانا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں بھئی میں اس شادی جیسی ذمہ داری کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں، کیا مجھے شادی کر لینی چاہیے، کیا میں کسی کے اتنے ماتحت اتنا فرما برداری میں زندگی گزار سکتا ہوں، یہ چیزیں سکھانی چاہیے۔ ایک جو ہے ایج کا انتظار کرنا چاہیے، سمجھ بوجھ کی ایج ہونی چاہیے، اس کے بعد صحیح غلط کا فیصلہ، پسند ناپسند کا فیصلہ، اور یہ ساری ایجوکیشن دینے کے بعد اگلے سے پوچھنا چاہیے ہاں بھائی تم شادی کرنا چاہو گے، اب یہ سارے جو ہیں ڈیمانڈز ہوتی ہیں شادی کی، کیا تم یہ پورے کرو گے، کر سکتے ہو، اور یہ پھر تمہیں ہمیشہ نبھانی ہوں گی، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 2-4 سال کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر بچے ہوں گے اور بچوں کی یہ ذمہ داریاں تم لوگوں نے پوری کرنی ہے، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی صحت کا، موسم کا، لباس کا، ان کے لیے اچھے ماحول کا، باہر گھمانے کا، پھرانے کا، گھر میں ماحول اچھا رکھنے کا، یہ سب کچھ جو ہے وہ تمہاری ذمہ داری۔ کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا ہمارے معاشرے میں، ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے، ABCD اور الف ب پ ت، یہاں سے ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر cos تھیٹا sin تھیٹا پہ جا کے ہمارا میٹرک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہماری کالج لائف ہوتی ہے۔ ہمیں کہیں نہیں بتایا جاتا کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم کس چیز کے جواب دیں ہوں گے، یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور شادیاں رچا لی جاتی ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا اوہ
یہ ذمہ داری بھی، اوہ اچھا جواب بھی نہیں دینا، اوہ اچھا یوں بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، یہ خدمت بھی ہوگی وہ بھی ہوگی، اور مرد بھی کہتا ہے کیا اس کے یہ شوق بھی میں پورے کروں گا، یہ بھی میں کھلاؤں گا، وہاں بھی میں لے کے جاؤں گا، نہیں 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 میں تو نہیں کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں گڈمڈ ہو کر خراب ہو جاتی ہیں اور بچے رل جاتے ہیں، پس جاتے ہیں۔ بچوں کے لیے تو ہر وقت اچھا ماحول چاہیے، تو یہ سب کچھ پہلے سے پلان ہونا چاہیے۔ تم لوگوں کو اسلام کے نام پر آ کر یہاں بے وقوف بناتے ہو اور کہتے ہو کہ بھئی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے۔ اسلام کی پوری تعلیمات تو تمہارے پورے خاندان میں کسی کے پاس نہیں ہے، بھئی میرے پاس نہیں ہے، میں کہتی ہوں میرے پاس نہیں ہے، میں ایجوکیٹڈ ہوں، میں پڑھتی ہوں، میں اپنے آپ کو جو ہے وہ دین کا اسٹوڈنٹ کہتی ہوں، اسلام کا اسٹوڈنٹ کہتی ہوں، سیکھتی ہوں، سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں، میرے پاس نہیں ہے اس کی تعلیمات پوری، میں اس کے اوپر پورا جو ہے وہ لیکچر نہیں دے سکتی، میں آپ کو زندگی کا پورا طرز طریقہ نہیں بتا سکتی، ہر چیز میں بہت ساری غلطیاں مسٹیکس ہیں کیونکہ ہم دین کے عالم نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا کہ بھئی آپ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے، آپ نے اپنی پہلی بیوی کو دھوکہ دیا، تکلیف دی، اذیت دی، اور وہ سارے قصے وہ سنا چکی ہے کہ پہلے ہی بچے کے بعد آپ نے اور آپ کی ماں نے کیا حال کیا، اور وہ دوبارہ پھر بچوں کے قابل نہیں رہی، اور پھر آپ نے اس سے بچہ چھینا، اس کو گھر سے نکال دیا، زندگی اس کی دشوار کر دی، پھر اس بچے کو آپ نے کس تکلیف کس اذیت میں رکھا ہوا تھا وہ اب اس کی صحت بتاتی ہے کہ ہاں بھئی وہ آپ کے پاس خوش نہیں تھا۔ ایک شرابی، کبابی، ناہنجار اور جو ہے وہ گھٹیا انسان کے ساتھ ایک بچہ اس کو باپ سمجھ کے کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ پھر تم اس کی ماں پہ بیٹھ کر تہمتیں لگاتے تھے، اس کے لیے اذیت بنائی ہوئی تھی، اس کو اس کی سگی ماں سے نہیں ملنے دیتے تھے، تمہارے اندر انسانیت نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد تم نے فاطمہ کو پھنسایا، فاطمہ کی زندگی برباد کی، اس سے بچیاں پیدا کروائیں، اس کے بعد تم نے اس کے آگے جو ہے اسی طرح شباب، کباب، یہ سارا کچھ کیا، اور اس کے بعد تم نے جو ہے اس کو پریشرائز کیا، بلیک میل کیا، پھر ایک اور شادی کھڑکا دی، دوست کے گھر نقب لگائی، اس کی بیوی، اس کا گھر برباد، بیوی تو خیر نہیں برباد کی، وہ تو تھی اسی قابل، اللہ معاف کرے، تو اس کی زندگی برباد کی، اس کی زندگی کے ساتھ کھیلا، اس کو سائڈ لائن لگایا، پھر ایک بچی کی زندگی تم نے اور تمہاری دوسری بیوی نے برباد کی، یہاں اپنی 2 بچیوں کی زندگیاں برباد کی، اس کے ایجوکیشن کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، فی کے لیے پیسے نہیں ہیں، کانٹینٹ تم نے اسے بنانا ہے، ان بچوں کو اپنے بلاگ میں دکھانا ہے، جب ان بچوں کو دکھا کر کماتے ہو تو کم سے کم شرم کرو، غیرت کرو، اور اس بچی کی فی بھی پے کرو۔ فادیہ کو کانٹینٹ بناتے ہو، دعا کو کانٹینٹ بناتے ہو، فی کیوں نہیں پے کرتے؟ اچھا، اس شخص نے آج تھمبنیل لگایا اور تھمبنیل پر اس نے لکھا کہ فاطمہ نے میرے پیر کیوں دھوئے، ٹھیک ہے، اور اندر اس نے پاؤں دھلوائے، اس نے پیر دھوتے ہوئے دکھایا، فاطمہ بیٹھ کر جو ہے چوکھڑی مار کر بیٹھ کر ٹب لے کر اس کے پیر دھو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اوپر لکھا فاطمہ نے میرے پیر کیوں دھوئے۔ فاطمہ نے تمہارے پیر اس لیے دھوئے کہ وہ تمہاری پابند ہے، وہ بے وقوف ہے، اور فاطمہ کو تو میں بے وقوف کہوں گی، پہلے دن سے کہتی ہوں اور اب بھی کہوں گی، اس نے غلطی کی ہے۔ پیر دھونے کے لائق کوئی شوہر تو ہو پھر، ٹھیک ہے، وہ ڈیزرو تو کرتا ہو، کس خوشی میں محترمہ تم اس کے پیر دھوتی ہو، اس نے کون سا تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا رکھا ہے، وہ کون سا تمہارے حقوق یا اپنی بیٹیوں کے حقوق پورے کرتا ہے؟ سبزی بھاجی لینے کے لیے تو تمہیں خود نکلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، خرچ وہ تمہاری بیٹیوں کو اٹھاتا نہیں ہے، ٹھیک، تمہیں پریشرائز کر کے، بلیک میل کر کے اس نے ایک اور شادی کھڑکائی، اور اس کے بعد تمہیں بیٹھ کے بدنام کرتا ہے، اس کے بعد بھی تم اس کے پیر دھو کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ تم بہت جو ہے وہ نیک بیوی ہو، بہت اچھی بیوی ہو؟ نہیں، تم نے یہاں یہ ثابت کیا کہ تم بہت مجبور بیوی ہو، ٹھیک ہے، اور تم بھی اس کو اچھا بن کے دکھانے کی کوشش کر رہی ہو کہ چھمیاں تمہارے لیے جو کرتی ہیں میں وہ کر سکتی ہوں۔ نہیں، تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، تم وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ اگر پیر دھلوانے کے قابل ہوتا تو اس نے دوسری عورت لا کر تمہارے سر پر مسلط نہ کی ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے یا فاطمہ کی وکالت کرنے یا اس کو سمجھانے یا اس کے لیے آ کر لڑائی لڑنے، جنگ لڑنے، جرح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہی کہوں گی وہ بے وقوف نہ ہوتی تو اس پہ سوتن نہ ہوتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے تھمبنیل پر لکھا تو کیوں لکھا؟ یہ باور کرانے کے لیے کہ آؤ دیکھ لو فاطمہ کی اوقات، فاطمہ گھر پہ بیٹھی ہے، بچے جو ہے وہ چھمیاں گھما رہی ہے، اور فاطمہ گھر پہ بیٹھ کر میرے پیر دھوتی ہے، فاطمہ کی یہ اوقات ہے، ورنہ اسے تھمبنیل پر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ فاطمہ نے میرے پیر کیوں دھوئے، ٹھیک ہے، تم نے دھلوائے، اس نے دھوئے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ ایسا کر کے وہ نیک بیوی ثابت ہو رہی ہے تو یہ اس کی غلط سوچ ہے، ٹھیک۔ اسلام میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ جو ہے پیر دھو کے پیو، بھائی شوہر کے، خیر پیو والی بات تو میں نے لگا دی ساتھ، پیر دھونا وونا کہیں نہیں لکھا ہوا، وہ بھی ایسے شوہر کے جو کہ تم پر بیٹھ کر پھر الزام بھی لگاتا ہے یا تمہارے حق میں بات نہیں کرتا، یا ایک اور عورت کو جا کر تمہارے راز و نیاز بتاتا ہے، جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے اخراجات تو اٹھاتا نہیں ہے لیکن دوسری جگہ رنگ رلیاں مناتا ہے، جو نشے کر کے گر پڑ کے گلیوں میں، نالوں میں، گٹروں میں، اور تمہیں مجبور کرتا ہے کہ اس کو دوسری شادی کی اجازت دی جائے۔ اب پتہ نہیں پیر دھونے والی بات میں تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید یہ سچا تھا، پھر تم ہی جھوٹی تھی۔ خیر جناب، بڑھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ دلبر کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ میں نینا کی کمائی کھانا چاہتا ہوں، اس لیے اس کا گھر توڑ رہا ہوں، گھر
کتنے دے رہا ہوں یا جو کچھ بھی. ہاں اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں نے بھی بات کی تھی کہ یہ خود جو ہے چاہتا ہے کہ اب شاہ رخ سائیڈ میں ہو جائے اور روبینہ اور دلبر چاہتے ہیں کہ اب ہم نینو کی کمائی کھائیں. تو یہ کہتا ہے کہ ایسی آفرز، میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوں کہ میں نینا کی کمائی کھاؤں، بلکہ میں دینے والوں میں سے ہوں، اور ایسی آفرز تو مجھے بہت آتی ہیں، بہت آتی ہیں، بہت آتی ہیں. مجھے ایسی آفرز بہت آتی ہیں، ایسی آفرز مجھے بہت آتی ہیں، بہت آتی ہیں، بہت آتی ہیں. مجھے آفرز آتی ہیں، آفرز آتی ہیں، آتی ہیں، بہت آتی ہیں. مطلب آگے اس نے 3-4 منٹ یہی راگ الاپا ہے اور اسی طریقے سے آتی ہیں، آتی ہیں، آتی ہیں، آتی ہیں، یہ سارا راگ الاپ لیا. تو یہاں تم یہ بتاؤ مسٹر دلبر، آپ یہ بتائیں کہ چھمیا نے آپ کو کون سی آفر کی تھی؟ آپ کو تو بہت سی آفرز آتی ہیں، پھر یقیناً چھمیا نے بھی آپ کو آفر کی تھی، ٹھیک ہے، پھر آپ نے آفر اویل کی، آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا. تو آپ یہ بتانا پسند کریں گے. آپ نے کہا نا مجھے گاڑیوں کی آفر آتی ہے، آپ یہ کر دو ہم آپ کو گاڑی دیں گے، آپ وہ کر دو ہم آپ کو کار دیں گے. اب آپ یہ بتائیں کہ چھمیا نے جب آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ آ کر عاصم کو سائیڈ لائن کر دو، پھر میں آپ کو ڈیش دوں گی، کیا دوں گی؟ وہ کار، وہ گاڑی، وہ بنگلہ کہاں ہے؟ وہ ہمیں تو نہیں دکھائی پڑ رہا. آپ کو چھمیا نے کیا آفر دی تھی؟ اب یہ پبلک میں آ کر آپ بتائیں نا کہ آپ کو چھمیا نے کیا آفر دی تھی، کیونکہ آپ کو تو بہت آفرز آتی ہیں، ہے نا. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس بیس پہ آفرز آتی ہیں، کس بیس پہ آفرز آتی ہیں؟ آپ شاہ رخ خان لگے ہوئے، آپ سلمان خان لگے ہوئے، آپ ہیں کون؟ آپ پاکستان کے اللہ نہ کرے کوئی پرائم منسٹر لگے ہوئے، ٹھیک ہے. کیا چیز کیا ہے آپ کے آپ کو آفرز آتی ہیں؟ آپ کو کون آفرز دیتا ہوگا؟ آپ جیسی کوئی ٹچی گھٹیا عورتیں ہی ہوں گی اس چھمیا جیسے، کوئی آپ جیسے ہی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہوں گے، ہے نا. کیسی آفرز آتی ہیں؟ جو آفرز آپ بتا رہے ہیں، آپ جیسوں کو جو آفرز آتی ہیں، آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ کوئی ویل اسٹیٹس مرد نہیں ہیں. آپ کون ہیں پھر؟ آپ کیا ہیں؟ آپ کچھ ہوں نا. ایک بات ہے آپ کچھ ہوں، آپ کی کوئی ویلیو ہو، آپ کوئی ایکٹر ہوں، آپ کوئی سیلیبریٹی ہوں، آپ کوئی جو ہے کچھ ہوں، کچھ بھی ہوں. آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں. آپ ایک ٹچے سے، نشیڑے سے، بیوڑے سے انسان ہیں، عورتوں کی، بچوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں اور لوفر ہیں، لفنگے ہیں. تو آپ کو آفرز کیسے کوئی دے سکتا ہے؟ ٹھیک، یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو چھمیا نے کیا آفر دی تھی. وہ گاڑی، وہ مرسیڈیز کہاں ہے جو چھمیا نے آپ کو کہا تھا کہ آپ عاصم کو سائیڈ لائن کرائیں، پھر آپ نکاح کریں تو میں آپ کو ڈیش ڈیش دوں گی؟ وہ مرسیڈیز کہاں ہے، وہ ڈیش ڈیش؟ یہ ضرور بتائیں. دوسری چیز، یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نینا کی کمائی نہیں کھاتا ہوں. آپ نینا کی کمائی نہیں کھا سکتے نا، تو آپ نینا کو روک بھی نہیں سکتے. آپ کے تو کرتوت ایسے ہیں. آپ نینا کو روکتے کیوں نہیں؟ آپ نے روکا کیوں نہیں؟ یہ تو آپ جانتے تھے، آپ کی ماں جانتی تھی، آپ جانتے تھے کہ نینو جو ہے وہ فیصلہ آباد میں کسی مرد کو ملنے گئی ہے. یہ آپ سب جانتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ وہ مردوں سے ملتی ہے، آپ لوگ اسے نہیں روکتے. تو پھر اس کو دلالی کہتے ہیں نا. جب آپ کے گھر کی اللہ معاف کرے بیٹیاں، بہنیں، وہ جب ایسے کام کرتی ہیں اور غلط مراسم رکھتی ہیں غلط لوگوں کے ساتھ، غیر مردوں کے ساتھ، یا ایکسٹرا میرٹل افیئر کہہ لیں یا شادی سے پہلے بھی کہہ لیں، اگر آپ لوگ جانتے ہیں اور آپ خاموش رہتے ہیں تو پھر آپ دلال ہیں، پھر آپ دلے ہیں. تو پھر جب دلہ جو ہوتا ہے وہ اسی کو کہا جاتا ہے جو مل کر یہ کام کرواتا ہے، اس میں سے پرسنٹیج لیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ خاموش بھی ہیں تو آپ دلے. آپ کیوں خاموش ہیں؟ قرآن مجید میں دوستو، ہم مسلمانوں کا ماننا اپنے قرآن کے اوپر ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد ہم نے قرآن کو مانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں زندگی سکھانے کے لیے، صحیح غلط بتانے کے لیے نازل فرمایا. تو قرآن مجید میں ایسے مرد کو دیوس کہا گیا ہے، گالی ہے ایک طرح کی. یہ اس کو دیوس کہہ کر پکارا گیا ہے جس کی بہن، بیٹی، بیوی، کوئی بھی اس کے گھر کی محرم عورت جو اس قسم کے جو ہے وہ مراسم رکھے یا آوارگی کرے یا بے حیائی کرے، غیر مردوں سے ملے بھلے پیسوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ مرد دیوس کہلاتا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ پھر ہم اس کو اردو میں دلہ، بڑوا، دلال، یہ اسی قسم کی گالیاں دیتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے کھاتے ہیں. ارے نہیں بھائی، آپ جو خاموش ہیں تب بھی آپ اسی گالی کے حقدار ہیں. آپ اپنے اللہ پر یقین کر کے، سچ کو حاضر ناظر جان کر آپ پبلک میں آ کر بیٹھ کر بولیں. آپ اور شاہ رخ کے، آپ دونوں کو نہیں پتا تھا یہ فیصل آباد میں مرد سے مل رہی تھی. پھر آپ کیسے پبلک میں بیٹھ کر آ کر اپنے اپنے حصے کی جھوٹی صفائیاں، 2 نمبر صفائیاں دے رہے ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ ریئیکشن دینے والوں کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا کا خوف نہیں ہے ان کو، آ کر دوسروں پر بات کرتے ہیں، حدیث پڑھ کر بات شروع کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جو کماتے ہیں اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں اور وہی ان کے بچے پھر ان کے ساتھ کل کریں گے. کیا جو تم کر رہے ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور تم لوگوں کا دل کیوں چاہتا ہے
کہ تم لوگ پبلک میں آ کر پبلک کو بیوقوف بناؤ، لوگ روتے دھوتے رہیں، کبھی تمہاری کہانی، کبھی نینو کی کہانی، کبھی شاہ رخ کی کہانی، کبھی کس کی کبھی کس کی کبھی کس کی، اور تم لوگ چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ روتے دھوتے رہیں اور تمہیں دیکھ دیکھ کے ویوز دیتے رہیں اور بولیں کچھ نہ۔ اگر تم اتنے غیرت مند ہو تو اپنے گھر کی کہانیاں باہر نہ لے کر آؤ، اور اگر گھر کی کہانیاں باہر لاؤ گے، اسلام کو، مذہب کو، پاکستان کو خراب کرو گے تو ہم تو بولیں گے، یا پھر تمہاری مونیٹائزیشن آف ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں ہاں چلو بھائی بےغیرتی کر رہے ہیں، پیسے کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہی بےغیرت۔ لیکن نہیں، تم ہو بھی بےغیرت اور پیسے کے لیے بھی کر رہے ہو، تو تم کیا کہتے ہو کہ کوئی بھی آ کر ہم پر انگلی نہ اٹھائے، کوئی بھی آ کر ہمیں یہ نہ بتائے، سارے یہاں پر یہ کہیں کہ ہاں بھائی نینو سچی ہے، شاہ رخ جو ہے وہ غلط ہے، اور دلبر سچا ہے، باقی لوگ غلط ہیں۔ نہیں، جہاں تم لوگ غلط ہو ہم آ کر یہاں پر تمہیں پوائنٹ آؤٹ کریں گے، اور یہ ہمارا حق ہے، پھر بھلے تم کچھ بھی کہو، تم کون سا حلال کما رہے ہو۔ خیر دوستو، لائک کرنا نہ بھولیے گا، لائک آپ پہ قرض ہے جو اتارنا آپ کا فرض ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔